अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआई फिक्र। आज मैं 50 साल का हो गया हूँ। आज मेरी बर्थडे है और मैं आज फैमिली के साथ इस तूफ़ान में भी सैक्रामेंटो जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे शहर में एक दो रेस्टोरेंट हैं देसी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो जिसका खाना बहुत मज़ेदार होता है वो है लाहौरी मैक्स ग्रिल, और वो हमारे दोस्त हैं अली साहब, वो उसको ओन करते हैं और वो है वुडलैंड कैलिफोर्निया में, बिल्कुल इंटरस्टेट हाईवे 80 के ऊपर वो शहर है। उन्हें मैंने फ़ोन कर दिया है और जनाब आज हम सीख कबाब, टिक्के और चिकन कढ़ाई और तंदूरी नान खाएंगे। अमेरिका में जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए आज फुल टाइम अयाशी प्रोग्राम है। पाकिस्तान में भी एक खुशखबरी है, पता चला कि गवर्नर KPK ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, कोई इलेक्शन कमीशन से में लोगों से बातचीत की और इलेक्शन की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी। सो चलते हैं इस्लामाबाद में अहमद के पास और अहमद से पूछते हैं कि क्या अपडेट है। जी अहमद, बताइएगा ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, आज की सबसे अहम बात, सबसे अहम तो नहीं लेकिन अहम तरीन एक और बात जिसका आपने जिक्र फरमाया वो ये है कि KP के गवर्नर की आज मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से, और उसके बाद फिर उनकी मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन के हुकाम से, और उसके बाद उन्होंने 28 मई जो है, जो अहम तारीखी दिन भी है हमारे लिए, 8वीं वाक़ा पाकिस्तान ने किया था, वो तारीख रखी गई है KP के इलेक्शन के लिए। तो ये बहरहाल आज की एक अहम खबर ये है कि KP का इलेक्शन 28 में, इससे पहले पंजाब के इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख रखी गई थी, तो तकरीबन इसमें एक महीने का गैप बनता है। उसके बाद ये जो है वो कह लें कि पंजाब के बाद फिर KP का इलेक्शन आएगा। गवर्नर KP ने आज अपनी मुलाकातों के बाद ये तारीख अनाउंस कर दी। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन और सदर से जब मुलाकात हुई तो सदर साहब ने भी KP गवर्नर को कहा कि आप आइन के मुताबिक जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है उसको अडॉप्ट करें, बाकी की तरफ ना जाएं। तो सदर की इस वादे हिदायत के बाद उन्होंने फिर तारीख अनाउंस कर दी कि वो आइन के हिसाब से 28 मई जो है, जो उनको डेट दी गई है उसके हिसाब से 28 मई वो तारीख देते हैं। तो बहरहाल अब इलेक्शन आगे सिचुएशन चलती है, तो देखते हैं कि कैसे पार्टीज़ जो हैं इस इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं। आज मरीम नवाज़ साहबा ने एक बड़े जलसे का एहतमाम किया और बड़ा अहम खिताब भी था उनका। इनके बड़े जलसे से लग रहा है उनका तीसरा बड़ा जलसा है। जो पहले एक फिजा सी ये बन रही थी कि शायद नून लीग के पास वोट कम हैं या PTI के पास बहुत ज़्यादा वोट हैं, तो मरीम साहबा का तीसरा बड़ा जलसा है ये पंजाब में। तो इससे नज़र यही आ रहा है कि वो अपनी मोमेंटम पेस अप कर रही हैं अपनी मूवमेंट को, और इस मूवमेंट में ज़्यादा लोगों का आना जो है नून लीग के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। बहरहाल मुकाबला टफ होगा, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से आज बड़े जलसे का एहतमाम हुआ और उनमें खिताब भी किया और सियासी तौर पे काफ़ी तीर भी उन्होंने चलाए कि जो कुछ वो कर रही हैं किस तरीके से अपनी सियासी स्ट्रेटजी को उन्होंने किसी हद तक एक्सप्लेन भी किया। बहरहाल सियासत का मैदान गर्म होता जा रहा है राना साहब। अब आगे देखते हैं कि कैसे चीज़ें चलती हैं। जी अहमद, हम ये जो तोशा खाना का ड्रामा एक चल रहा है पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने अपने कल के प्रोग्राम में भी कहा कि ये हमारा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कौमी इशू नहीं है, जिसे कौमी इशू बना लिया गया है जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और इमरान खान साहब के लिए एक फंदा बनाने की कोशिश की गई। सब जानते हैं खान साहब चोर नहीं है और वो उनको पैसे चोरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उन पे केसेस भी बनाए तोशाखाना को पली बनाकर, और अभी तो अदालत ने सुना है कि 1947 से टिल टू डेट सारा रिकॉर्ड मांग लिया है और कहा है कि पब्लिक हो जाएगा। तो ज़रा डिटेल्स शेयर कीजिए इस तोशाखाना के ऊपर। जी अहमद।
جی رانا صاحب دوسری اہم بات جو آپ نے بھی کی اور وہ تھا توشہ خانہ میں آج بڑے نام لیا گیا اور بتایا گیا ایک ڈیٹیل کافی حد تک بہت سارے لوگوں کے نام جو بحث ساتھ ساتھ چل رہی ہے، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، اس کے علاوہ ڈھیروں نام جتنے بھی رہے، ایون ایسے لوگ بھی رہے جو ان وزیر اعظموں کی فیملی سے تھے، انہوں نے بھی چیزیں لی، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں، جو بھی ادائیگی جو بھی طریقہ کار تھا اس کا۔ لیکن ساتھ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے نئی پالیسی دیتے ہوئے توشہ خانہ کے حوالے سے نئی پالیسی دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو $300 سے زیادہ کی قیمت کی اشیاء ہوں گی وہ اب کوئی بھی ساتھ نہیں لے جا سکے گا اور ان کو بیچا نہیں جا سکے گا۔ نئی پالیسی توشہ خانہ کے حوالے سے گورنمنٹ نے دی، کافی زیادہ پابندیاں بھی لگا دیں، صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں، بڑی نہیں لے جا سکتے، اور یہ اہم پوائنٹ تھا۔ اور کہہ لیں کہ جتنا شور مچ گیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے اور خان صاحب کے اوپر جتنے الزام بھی تھے کہ جی انہوں نے یہ چیزیں شو نہیں کی ہیں، پہلے بیچیں گی بعد میں بیچیں گی، تو کافی اتنا بنتا نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا تھا واضح طور پہ، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے، باقی عدالت بہتر جانتی ہے، اور اس میں جیسے بھی وہ پروسیڈ کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ یا اپنی ساری سچویشن ہے، لیکن جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ کیس اتنا اہم تھا نہیں جتنا اچھال دیا گیا۔ سیاسی طور پہ ہمارے چینل نے بہت زیادہ اس کو اچھالا، خاص طور پہ 1-2 چینلوں نے جو کہہ لیں کہ بہت زیادہ پرو نون لیگ بھی ہیں، اس سے نظر بھی یہی آ رہا تھا کہ شاید کیس میں اتنی جان نہیں ہے لیکن اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی، الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ بھی ہیں بہرحال۔ لیکن توشہ خانہ پورا کھول دیا لاہور ہائی کورٹ نے، تو ابھی تو اور بھی مزید کھلنا ہے کیونکہ پورا ریکارڈ مانگا گیا ہے، تو مزید ڈیٹیل آئے گی تو مزید انکشافات بھی ہوں گے کہ کس کس نے کیا کچھ لیا، لیکن ابھی تک کی جو ڈیٹیل ہے اس میں گاڑیاں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، نواز شریف صاحب خود، ان کی اپنی فیملی اور ان کے مطلب وہ چیزیں اور وہ نام لیے جا رہے ہیں کہ جو بہت ہی سستی مارکیٹ سے ملنے والی بھی چیزیں ہیں وہ بھی وہ اٹھا کے لے گئے سستی قیمتوں پہ، کسی نے لگ صابن لیا ہوا ہے تو کسی نے کچھ لیا ہوا، گاڑیاں تو عام سی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی شرمناک کردار ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، جیسے ریکارڈ کھلا ہے تو سیاستدانوں کا کردار جو ہے اس پہ مزید سوالات بہت زیادہ اٹھ گئے ہیں۔ ایمانداری والی بات تو دور کی بات ہے، شرمندگی والی بات ہے کہ ایسے لوگوں نے کس طریقے سے یہ چیزیں ہیں جو نیلام کر کے اس کو ملکی خزانے میں پیسے دینے چاہیے۔ توشہ خانہ جو ہے وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ ملک کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن کیا گیا ملک کے ساتھ، باقی بھی کوئی اچھا نہیں ہو رہا ملک کے ساتھ، اس سے پرانا تھا، دیکھتے ہیں مزید۔ جی احمد، شکریہ شیئر کرنے کا۔ آج پاکستان کے بڑے بڑے شہر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلم لیگ نون کیوں اتنی خواہش رکھتی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے تو امریکہ میں یہ خبریں بھی سنی ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جائے، اور اگر آپ عمران خان کو اریسٹ کر لیں گے تو میں پاکستان آ جاؤں گا اور اس پولیٹیکل مومنٹم کو لے کر چلوں گا۔ لیکن یہ خبریں ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، میں یہ سنی سنائی بات ہے، اس لیے میں اس کو ایسے ہی کہوں گا کہ یہ سنی سنائی بات ہے۔ تو احمد ذرا بتائیے گا کہ کن کن شہروں میں اس وقت میدان جنگ کا سا سما ہے اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور سڑکیں بند کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں ایک روٹین ہے۔ جی احمد۔ آپ سے کیا عرض کروں، اس وقت ملک کے کچھ بڑے شہر جو ہیں وہ میدان کاردار بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ لاہور، جہاں پہ خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہیلی کاپٹر پہ جا کے ٹیمیں زمان پارک کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ صبح جو پہلی اٹیمپٹ ہوئی اس میں DIG جو اسلام آباد سے گئے تھے شہزاد بخاری، وہ زخمی ہو گئے، سانس میں ان کے پرابلم بھی آ گیا، اسپتال ان کو لے جایا گیا۔ اچھا خاصا میدان کارزار بنا ہوا ہے اس وقت زمان پارک اور اس کے ارد گرد کا ایریا، بہت زیادہ پولیس بلائی گئی، پھر رینجر آ گئی، لیکن ابھی تک خان صاحب اریسٹ نہیں ہوئے۔ کچھ ایک دفعہ انہوں نے خطاب بھی کر دیا
کہ پولیس آئی کھڑی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے. جو توشہ خانہ کا کیس تھا اسی کیس میں ان کی آج جو ہے اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی جو کل کے لیے ملتوی کر دی گئی, یعنی آج کے دن ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. جو دوسرا کیس تھا جس میں جج صاحبہ کے حوالے سے ریمارکس سے اس کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی. تو اس سچویشن میں خان صاحب آج کی اریسٹ کی ایک اور اٹمپٹ کی گئی. ویسے یہ کیس اتنا پھیکا پڑ گیا ہے جب سے یہ عدالت توشہ خانہ کا پورا ریکارڈ کھولا گیا ہے تو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ تو بہت کچھ لے جا چکے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں, خان صاحب نے تو گاڑیاں لی ہیں تو لوگ تو BMW اور کون کون سی گاڑیاں بھی بلٹ پروف گاڑیاں بھی لے گئے ہیں اور اس کے بدلے بہت کم پیسے دیے. تو بہرحال اس کیس میں جان بھی کم ہے اور بہرحال جو بھی ہے یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. لیکن آج کی ڈیٹ ہے, اگر خان صاحب آج اریسٹ ہو جاتے ہیں تو نمبر ایک خان صاحب میرا خیال اس سے اوائڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کے کیریئر کا ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا, سمپتھی ووٹ بھی اس سے مل سکتا ہے اور خان صاحب کے کیریئر میں ایک کہہ لیں کہ اہم سٹیپ بھی ہو سکتا ہے. لیڈر جیل جاتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں بھی جاتے بہرحال یہ ساری سیاسی کشمکش ہے. ہاں لاہور کے علاوہ ملتان, کراچی, پشاور اور مختلف شہروں میں بھی احتجاج ہوئے ہیں, کچھ میں بھی ہو رہے ہیں, کچھ میں دن میں ہوئے ہیں. لاہور میں تو اس وقت بہت سخت گرما گرمی چل رہی ہے اور سارے لوگ اس وقت انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیا بنتا ہے, خان صاحب کے حوالے سے کیا ہوتا ہے, پولیس رینجر کیسے ان کو گرفتار کر پاتی ہے نہیں کر پاتی. نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, نواز شریف صاحب کا تو لگتا ہے کہ دل کا چین ہے کہ کیونکہ سنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک کنڈیشن ہی رکھی ہے کہ اگر خان صاحب اریسٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر پاکستان آئیں گے تو میدان سیاست میں جس طریقے سے دوبارہ کریں گے. جو بھی ان کی شرائط ہیں سنی سنائی باتیں ہیں, بہت سارے لوگ ٹی وی پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن انہوں نے پہلے سے رکھی تھی کہ جب یہ اریسٹ ہوں گے اور پھر ان پہ بلیم اور یہ سب کچھ ہوگا. تو خان صاحب کے کیس اتنے بہرحال پاورفل نہیں ہیں کرپشن کے جتنے پہلے لیڈران کے تھے. وہ تو بچ گئے اپنی کہانیاں شانیاں جس طریقے سے بھی, اب لمبی وہ داستانیں ہیں, لیکن کہہ لیں کہ اس سچویشن میں خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر اور آج کی رات بہت اہم ہے اس حوالے سے خان صاحب کے ریسٹ پہ کیا ہوتا ہے. جی احمد بہت شکریہ. میں ریسٹورنٹ میں آ گیا ہوں اور ہمارے جناب سیخ کباب اور تکے اور لیگ پیس اور سیسمی نان تیار ہیں, اور جس طرح یہاں پہ تکے تیار ہیں, بوٹیاں تیار ہیں, پنجاب پولیس پاکستان میں PTI کے ورکروں کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے تیار ہے. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ فریڈم آف سپیچ کا احترام کریں اور عوام کو ان کے حق کی آواز اٹھانے کی اجازت دیں, کیونکہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو پھر جو اس وقت مسلم لیگ نون حکومت میں ہے, اگر انہیں ضرورت پڑی فریڈم آف ایکسپریشن کی تو وہ اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کلیم کر سکیں گے. اس وقت بہت زیادہ ونڈی ہے اور بارش بھی آ رہی ہے, اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ نان ٹھنڈے ہو رہے ہیں. پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.